अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से 27वीं तरमीम की मजबूरी और ज़रूरत ने बच्चे जमहूरों को घुमा कर रख दिया है। अगर यूँ कह लें कि चकरा कर रख दिया है तो क्या बजाना होगा। ज़ाहिर है कि धमाल डालना ये कोई आसान काम थोड़ी है। वो कहते हैं ना कि जो तू पुकारे तो मुझ पर वज्द तारी हो, मैं पाँव झूम कर रखूँ, धमाल कर डालूँ। तो अब ये धमाल का ही कमाल था कि बिलावल भुट्टो ने झूम कर पाँव पत्थर पर मारा मगर फिर भी धूल उड़ाई। वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र नहीं था, उसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बिलावल का चन और बिलावल का मन जमहूरियत की हिफाजत के गुन गाते रहे। 3 दिन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले सूबाई खुद मुख्तारी के मज़ार पर दिए जलाते रहे। फिर जब गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में बिल पेश हुआ तो कंफर्म हो गया कि ये सारा धमाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेस सेविंग के लिए था, वरना जहां अंगूठा लगाना मतलूब था इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दामे वरमे सुखने तैयार बैठी थी। तैयार क्या बैठी थी, यूं कह लें कि लेटी हुई थी। खुद बिलावल भुट्टो ने बिल टेबल होने से पहले ही ये बता दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 243 में तरमीम की हिमायत करेगी, चूँकि उसने मंजूर तो होना ही है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात की जिससे फिर धमाल का असर पता चला। ऐसा लगा जैसे उनकी नज़रियाती चूलें तक हिल गई हैं। अब आप खुद सोचें ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि 27वीं तरमीम से सदर पाकिस्तान के इख्तियारात और सिविलियन बालादस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे एक लिहाज से बिलावल भुट्टो की इस बात से मुझे भी इत्तफाक है कि 27वीं तरमीम से सदारती इख्तियारात पर कोई असर या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पड़े भी कैसे, अब तमगे लगाने और हलफ बर्दारियों के अलावा सदर का कोई इख्तियार होगा तो फ़र्क पड़ेगा ना। हाँ, ये अलग बात है कि माजी में आने वाले सुदूर की अक्सरियत हलफ बर्दारी तो क्या बार बर्दारी के काबिल भी नहीं थी। उन्हें सिर्फ अहम मौक़ों पर धूप लगाने या फिर मुंह दिखाई के लिए ही जहमत दी जाती थी। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो की दूसरी बात पर मैं अभी गौर कर ही रही थी कि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की कार्रवाई देखने का इत्तेफाक हुआ जब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं तरमीम का बिल पेश कर रहे थे। ये वही आज़म नज़ीर तारड़ हैं जो आसमा जहांगीर ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा थे। ये उस आसमा जहांगीर के नाम पर सियासत करते थे जिनकी सारी ज़िंदगी इंसानी हुकूक और अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद में गुजरी। लेकिन वज़ीर मौसूफ ने बिल पेश करते हुए जो तौजीहात पेश की और फिर जिस तरह इस कार्रवाई को चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कंडक्ट किया, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये सेनेट की कार्रवाई नहीं बल्कि बच्चे जमहूरों का कोई तमाशा चल रहा हो, जिसमें उस्ताद कहता है कि बच्चे जमहूरे घूम जा तो वो घूम जाता है। अब बच्चे जमहूरों को एक ही मरकज़ के गिर्द फिर इतनी बार घूमना पड़ता है कि धमाल का गुमान होने लगता है। धमाल से फिर ऐसी कैफियत तारी होती है जिसके बारे में शायर का कहना है कि फिर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं फलक से, कतार अंदर कतार अब भी। अच्छा, फिर फरिश्तों की नुसरत का ये असर नज़र आया। जहाँ से बिलावल भुट्टो का धमाल ख़त्म हुआ वहीं से आज़म नज़ीर तारड़ का शुरू हुआ। वो भी झूम के पाँव रखने की कोशिश करते नज़र आए। वज़ीर मौसूफ ने यह फरमाया कि फ़ील्ड मार्शल कोई ओहदा या रैंक नहीं, सिर्फ एक खिताब है जो कौमी हीरोज़ को दिया जाता है, जो देता तो वज़ीर आज़म है, लेकिन अब वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म से छीन कर पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत को देना तजवीज़ किया गया है। और बदले में क्या लिया गया है, तो बदले में वज़ीर आज़म ने अपने लिए पहले तो सदारती इस्तिस्ना ले लिया, लेकिन फिर जब खूब इसके ऊपर तनकीद हुई, खूब इसको बुरा भला कहा गया, तो अब वज़ीर आज़म ने इस चेक को वापस लेने की हिदायत कर दी है। तो शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने इस चेक को वापस ही लेना था तो ये अज़रबैजान से कैबिनेट मीटिंग में वर्चुअली बैठकर इसकी मंजूरी देने की आखिर क्या ज़रूरत थी। उसी वक्त वापस ले लेते ना, या उस वक्त याद नहीं था, या फिर कैबिनेट के ड्राफ्ट में ये चीज़ शामिल नहीं थी, या फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने खुद ही इसे शामिल कर लिया था। खैर, अब शहबाज शरीफ साहब अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। तो शहबाज शरीफ साहब, ये चीज़ तो आपको पहले पता होना चाहिए थी ना। क्या आप सिर्फ तनकीद का इंतज़ार कर रहे थे? वैसे लगता है कि किसी ने आपको समझाया होगा कि एक तरफ आप इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म आप उनका ट्रायल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जनाब अपने लिए इम्यूनिटी मांग रहे हैं। तो हो सकता है कि फिर कुछ शर्म ही आ गई हो या कोई कानूनी हिच हो। अच्छा, वैसे अगर आपको शहबाज शरीफ साहब
اکاؤنٹیبلٹی کا اتنا ہی احساس ہے, آپ کو اتنی ہی پرواہ ہے, اتنی ہی فکر ہے, تو پھر سوال تو ہے نا کہ آپ نے 2 افراد کو یہ امیونٹی کیوں دی ہے؟ چلیں صدر کی تو پہلے سے ہی شامل تھی, چلی آ رہی ہے, آپ نے فیلڈ مارشل کو بھی دے دی. اچھا بہرحال بات جو ہے وہ بچے جمہوروں کی ہو رہی تھی, جس کی ایک اور جھلک ابھی گزشتہ روز سینٹ اجلاس میں ہمیں اس وقت نظر آئی جب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے یہ اعتراض اٹھایا کہ چونکہ اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی ہے تو ایسے میں آئینی ترمیم پر بحث وہ مناسب نہیں ہے, جس کے جواب میں پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے درمیان یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز کا ایک عملی مظاہرہ ہوا. اسحاق ڈار نے اپوزیشن لیڈر کے تقرر کی بول وہ چیئرمین سینٹ کے کورٹ میں پھینکتے ہوئے کہا کہ جناب چیئرمین, اپوزیشن لیڈر کا تقرر وہ تو آپ کا استحقاق ہے, جس پر یوسف رضا گیلانی کو چپ سونگ گئی. اب جناب چیئرمین صاحب بھی کیا کریں, نئی جمہوریت کی دھمال ڈالے بغیر بھلا وہ کرسی پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ تو اس جانب پھر وزیر قانون نے بھی اشارہ کیا. اب کیا اشارہ کیا یہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا, لیکن چیئرمین سینٹ کے حوالے سے پھر جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسی نظام کی مرہون منت یوسف رضا گیلانی نے پیپلز لائر فورم کے کچھ جج لاہور ہائی کورٹ میں بھرتی کروائے ہیں, لہٰذا پھر لامحالہ چیئرمین سینٹ کو دی ہوئی ٹائم لائن کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بھی سینٹ کمیٹی کے ساتھ مدعو کرنا پڑا, جو کہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے. انہیں بہت پہلے سے اسلام آباد میں موجود رہنے کا حکم جاری کیا گیا تھا, لہٰذا پھر گزشتہ روز دونوں ہاؤسز کی جوائنٹ کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوا. اب جہاں اتنے سارے بچے جمہورے جمع ہو جائیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں ہو نہیں سکتا کہ کوئی نوٹنکی نہ ہو, جو کہ پھر ہوئی بھی, اور وہ ایسے کہ جے یو آئی ایف نے شرکت بھی کی اور ساتھ ساتھ بائیکاٹ بھی کیا. ویسے شرکت اور بائیکاٹ کا ہائبرڈ بھی صرف پاکستان میں ہی چلتا ہے. تو پھر ہوا کچھ یوں کہ جے یو آئی کی ایک رکن عالیہ کامران 27ویں ترمیم پر غور کے لیے قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس میں چلی گئیں. پھر کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پیغام موصول ہوا تو بائیکاٹ کر کے باہر آ گئیں. باہر آ کر جے یو آئی ایف نے کہا کہ ہمارے کہنے پر جو کچھ 26ویں ترمیم سے نکالا گیا اس کو 27ویں ترمیم میں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے, لہٰذا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. تو جناب ایسا کیا شامل کیا ہے؟ کیونکہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں تو بنیادی حقوق سے متعلق شکیں بھی شامل کی گئی تھی, لیکن جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بظاہر آئینی عدالت کی ہی ایسی شک ہے جو کہ 26ویں ترمیم سے نکالی گئی تھی, جو 27ویں ترمیم میں دوبارہ شامل کی گئی ہے. لیکن یہ مزے کی بات ہے کہ جے یو آئی ایف کی رکن اسمبلی عالیہ کامران نے زیادہ اعتراض جس ترمیم پر کیا وہ آرٹیکل 243 میں ترمیم ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی دھمال کا اثر ہے یا واقعی جے یو آئی ایف ایسا سمجھتی ہے, چونکہ مولانا فضل الرحمان نے تو پہلے ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آرٹیکل 243 میں ترمیم سے جمہوری نظام متاثر ہوا تو مخالفت کریں گے, ورنہ نہیں. واہ مولانا صاحب واہ, آپ کی یہ اگر مگر کے پھر کیا ہی کہنے ہیں. ویسے تو آپ یہ اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں, لیکن 73 کے آئین کے تناظر میں فوج کی کمان سے متعلق شک پر آپ اگر مگر کا شکار ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر جے یو آئی ایف نے اعلان کیا کہ اب مشاورت کر کے اگلے لاہے عمل کا فیصلہ کریں گے. اب یہ کیا فیصلہ کریں گے تو یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ سمجھ ہی نہ آ سکے. میرا خیال یہ ہے کہ جے یو آئی ایف کو 26ویں ترمیم سے نکالی گئی شک پر اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے عمل میں ان کو اس شدومت کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا جس طرح آپ کو یاد ہے نا کہ انہیں 26ویں آئینی ترمیم کے وقت میں کیا گیا تھا, کیونکہ اس بار صرف بلاول بھٹو ایک دفعہ حجت پوری کرنے آئے, پھر ایک بار فیصل وافدہ کو بھیجا گیا. اب کہاں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت محسن نقوی اور آصف علی زرداری کے مولانا کے گھر کے ڈیرے, اور کہاں آج یہ مولانا کی بے وقتی. لیکن جناب یہ وقت کی بات ہے, ایسا تو پھر ہوتا ہے ایسے کاموں میں. جس ترمیم کے صدقے مولانا نے پاکستان تحریک انصاف کے حصے کی خصوصی نشستیں قبول کی ہیں نا, اسی فیصلے کے نتیجے میں مولانا کی اہمیت بھی اب کم ہو گئی ہے, کیونکہ حکومتی اتحاد کو 2/3 مولانا کے بغیر ہی مل گئی ہے. اب مولانا صاحب کھل کر اپوزیشن کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہتے. اچھا, اسی لیے انہوں نے ترمیم کے موقع پر بنگلہ دیش جانے کا پروگرام بنا لیا, یعنی کہ نہ وہ یہاں ہوں گے, نہ اسپاٹ لائٹ میں آئیں گے, اور نہ ہی کوئی
سوال اٹھے گا. لیکن جناب تاریخ تو ان سب سے سوال پوچھے گی نا کہ ہاں جی بتاؤ تمہارا کیا کردار تھا. اب مولانا کی جماعت نے تو آپ کو یاد ہے کہ 70ویں ترمیم کے تحت جنرل مشرف کو وردی میں صدر رہنے کی حمایت تک کی ہوئی ہے. تو اب ان کے لیے یہ آرٹیکل 243 میں ترمیم پر یہ اگر مگر کی پخ لگانے کی تو تک ہی نہیں بنتی. لیکن وہ کیا ہے کہ دھمال صرف حکومت کا فن تھوڑی ہے, یہ اپوزیشن میں رہ کر بھی تو ہو سکتا ہے, جس کی مثال میں نے 70ویں ترمیم کی دی ہے, جب مولانا اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں ہر کوئی تاریخ کی سچائی کے بجائے وقتی اقتدار کے پیچھے ہی بھاگتا ہے. جہاں آئین کی خالق جماعت لڑکھڑانے کو تیار رہے تو وہاں بھی مولانا کا زیادہ گلہ بنتا نہیں. لیکن خیر, اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین نے آج سے ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. راجہ ناصر عباس نے مجوزہ ترامیم پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت نے مزید طاقت با اختیاروں کے ہاتھ میں دے دی ہے, لہٰذا اس گھڑی میں پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس خطرناک آئینی ترمیم کے خلاف آواز بلند کریں. اور اسی طرح کی بات پھر محمود خان اچکزئی کی طرف سے بھی کی گئی ہے. لیکن جن کے پاس طاقت ہے نا, وہ ان دونوں کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر کا فی الحال تو کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتے ہیں, جبکہ نون لیگ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں اس معاملے کو, حالانکہ دونوں کے ہی اختیار میں یہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی نئی جمہوریت کے دھمال کا ایک انگ ہے. اب محمود خان اچکزئی نے اس صورتحال پر کہا ہے کہ جس طرح وہ پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے ہیں اور جس انداز سے وہ آئین اور پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا. اب پتہ نہیں کہ تحریک تحفظ آئین کے پاس جو راستہ بچا ہے اس سے 27ویں ترمیم کی منظوری کے عمل پر پھر کیا اثر یا کیا فرق پڑ سکتا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا کہ حکومت بڑی جلدی میں ہے. کابینہ کی منظوری کے لیے وزیر اعظم کی آذربائیجان سے واپسی کا انہوں نے انتظار تک نہیں کیا, وہاں سے ہی وزیر اعظم نے ورچوئل اجلاس میں منظوری دی. حالانکہ رات گئے وزیر اعظم شہباز شریف واپس اسلام آباد پہنچ چکے تھے. اچھا, پھر چیئرمین سینٹ کی طرف سے دونوں ہاؤسز کی کمیٹیوں کو ایک ہی جگہ بلا کر مشترکہ منظوری دینے کے فیصلے کو اس سے ذرا آپ ملا کر دیکھیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پھر پیر یا پھر زیادہ سے زیادہ منگل تک 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کر لی جائے گی. ویسے تو پاکستان تحریک انصاف بھی کمیٹیوں سے باہر آ چکی ہے, جبکہ JUIF وہ ہو یا نہ ہو تو اس سے فرق تو نہیں پڑتا. تو اب قائمہ کمیٹی کی چٹ منظوری آنی ہے اور پھر پٹ دونوں نے ٹھپا لگانا ہے. پھر یہی تو فائدہ ہے فارم 47 نظام کا کہ ہر پرزہ جو ہے وہ صرف کمانڈ کو فالو کرتا ہے. اچھا, اب اہم سوال یہ ہے کہ آخر اس ترمیم میں ایسا خاص کیا ہے. تو اگر ون لائنر کہوں تو یہ سیکیورٹی, انسیکیورٹی اور رجیم کو تسلسل دینے کا ایک بلو پرنٹ ہے. وہ کیسے؟ تو اس کے لیے ترمیم کی شکوں کو سمجھنا ضروری ہے. وزیر قانون کے بقول اس میں 49 شکیں شامل ہیں, جن میں 3 بنیادی اور 2 ضمنی شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ رجیم کی بنیادوں کو سیمنٹ سریا لگا کر مضبوط تناور درخت بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی آندھی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے, جبکہ ضمنی شعبوں میں اس مضبوط درخت پر لگنے والی شاخوں اور پتوں کے کھاد پانی کا بندوبست کیا گیا ہے. تو پھر سب سے پہلے بنیادوں کی بات کرتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے اس حکومت کی, اس نظام کی اصل طاقت, جس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسے مزید طاقت دینے کے لیے آرٹیکل 243 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے, جس کے ذریعے مسلح افواج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر میں تبدیلی کی گئی ہے. اچھا, اب وہ تبدیلی کیا ہے؟ تو تبدیلی یہ ہے کہ اس ترمیم کی منظوری کے بعد جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم ہو جائے گا, جبکہ آرمی چیف کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ آ جائے گا, جس کے ذریعے دیگر افواج یعنی کہ بحری اور فضائی افواج بھی ان کے انڈر آ جائیں گی. اچھا, پھر چیف آف ڈیفنس فورسز کے انڈر ایک اور عہدہ پیدا کیا گیا ہے, اور جو کمانڈ آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کہلائے گا, جس کا تقرر چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر اور پاک آرمی سے کیا جائے گا. یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو کہ آرمی چیف بھی ہوں گے, وہ اپنے ہی کسی ماتحت کو کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کریں گے.
دوسرے الفاظ میں آپ وائس چیف سمجھ لیں اس کو، جس کے ذمہ پھر نیوکلیئر ایسڈ کی دیکھ بھال ہوگی جو اس سے پہلے جوائنٹ چیف دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ابھی راکٹ فورس وہ بھی بنی ہیں جس کے انڈر ہر قسم کے کنونشنل، نان کنونشنل میزائل اور راکٹس ہوں گے۔ یہ فورس پاک بھارت حالیہ جنگ کے بعد وجود میں آئی ہے۔ اچھا، ترمیم کی منظوری کے بعد فیلڈ مارشل کا رینک جو ہے وہ پھر تاحیات ہو جائے گا، وہ تاحیات یونیفارم میں رہیں گے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے سینٹ میں اعظم نذیر تارڑ کا بیان یاد آ گیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل کوئی عہدہ یا رینک نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ جلدی میں اعظم نذیر تارڑ نے مسودہ جو ہے وہ صحیح سے پڑھا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ شاید آخری وقت میں ان کو ملا ہو، کیونکہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے ذیلی شق 7 متعارف کرائی گئی ہے، 7، جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب وفاقی حکومت مسلح افواج کے کسی رکن کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیتی ہے تو ایسا آفیسر اپنا یہ رینک اور مرات برقرار رکھے گا اور تاحیات وردی میں رہے گا۔ اب آپ دیکھ لیں پھر دھمال کا کمال، جس کی وجہ سے اعظم نذیر تارڑ جیسے جید وکیل بھی دلیل گڑنے سے قاصر ہیں۔ ویسے اعظم نذیر تارڑ صاحب اپنے نظریاتی ساتھی وہ جو ایسن بھون ہیں انہی سے پوچھ لیتے جو کب سے یہ 27ویں ترمیم کا ورد کر رہے تھے۔ خیر پھر 8ویں شق نے تو یہ جو سارا معاملہ ہے وہ کلیئر ہی کر دیا ہے۔ اب اس مجوزہ شق کے مطابق فیلڈ مارشل قومی ہیرو ہونے کی حیثیت سے اپنے عہدے سے برطرف نہیں کیے جائیں گے، سوائے اس صورت کے جب ان پر ایسے الزامات ہوں جن کا ذکر اور پھر برطرفی کا طریقہ آئین کے آرٹیکل 47 میں درج کیا گیا ہے۔ تو اب پھر وہ طریقہ کیا ہے؟ تو یہ وہی طریقہ ہے جو صدر کو ہٹانے کے لیے آئین میں درج ہے، یعنی کہ مواخذہ، امپیچمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کو ہٹانے کا طریقہ صدر مملکت کو ہٹانے کے مترادف ہوگا، جو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت ہی کر سکتی ہے۔ اچھا، پھر 9ویں شق میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کو بھی ویسے ہی استثناء حاصل ہوگی جو صدر کو حاصل ہے، یعنی آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت، جس کے تحت صدر کے خلاف عہدے پر رہتے ہوئے کسی قسم کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آپ ویسے دیکھیں تو بلاول کی بات وہ ٹیکنیکلی درست ہے کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم سے صدر کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، یقیناً نہیں آئی ہے، لیکن ان ترامیم کے ذریعے فیلڈ مارشل کو صدر پر ایک برتری یا فوقیت کہہ لیں حاصل ہو گئی ہے۔ وہ ایسے کہ صدر تو 5 سال کے لیے آتے ہیں، جس کے بعد ان کی جو امیونٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو تاحیات رینک پر ہوں گے ان کی امیونٹی تاحیات رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس پر بلاول بھٹو کو دھمال کرتے ہوئے ہی صحیح، لیکن احتجاج ضرور کرنا چاہیے اور صدر زرداری کے لیے بھی لائف ٹائم امیونٹی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ خیر، ہم واپس یہ 243 پر آتے ہیں تو بقول راویوں کے شق نمبر 10 کے ذریعے نظام کے تسلسل کے لیے ایک اور میخ ٹھونکنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس شق کے مطابق وفاقی حکومت فیلڈ مارشل کی کمانڈ کی آئینی مدت پوری ہونے پر، یعنی آرمی چیف کی مدت پوری ہونے پر وفاقی حکومت کے لیے لازم ہے کہ ریاست کے بہترین مفاد میں فیلڈ مارشل کو کوئی ذمہ داری تفویض کرے۔ اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہوگی یہ تو پھر اللہ ہی جانے۔ ویسے اس کے بعد تو ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہی بچتا ہے جو کہ صدر مملکت کا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ فیصل واوڈا کی ایسی ہی خواہش ہو جب وہ 28ویں اور 128ویں ترمیم لانے کی بات کرتے ہیں۔ اب اس پر میں خود کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گی، صرف خاص راویوں کا جو موقف ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جو کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کی تیاری کی گئی ہے، اس نظام کو طول دینا ہے، اس نظام کے راستے کی رکاوٹوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، چونکہ جمہوریت نے ڈیلیور نہیں کیا، اس لیے اب ہائبرڈ جمہوریت کو فروغ دیا جائے گا، جس کو تحفظ دینے کے لیے ہر طرح کا آئینی، عدالتی اور انتظامی کور دینے کا بندوبست کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے پھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مزید 2 بنیادی نقطے سامنے رکھے ہیں، جن میں آئینی کورٹ کا قیام اور ججز کے جبری تبادلوں کے حوالے سے شقیں شامل ہیں۔ تو پہلے ذرا آئینی عدالت کی بات کر لیتے ہیں۔ اب وزیر قانون جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آئینی بینچ کے قیام پر کچھ لوگوں نے کہا کہ عدالت کے اندر عدالت بنا دی گئی ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئینی عدالت بنائی جائے۔ ویسے جناب آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے کہ عدالت کے اندر عدالت کی غلطی کو درست کرنے کے لیے عدالت کے اوپر عدالت بنا دی ہے؟ اب پیغام رسانوں
اور راویوں کے بقول یہ ایسی نابغہ روزگار قسم کی عدالت ہوگی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آئین کی تشریح سے متعلق کسی فیصلے کی پابند نہیں ہوگی، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی بھی پرانا فیصلہ وہ آئینی عدالت پر لاگو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ماضی میں سپریم کورٹ نے مارشل لاء، ایمرجنسی یا پھر ایمرجنسی پلس پلس کو کالعدم قرار دیا ہے تو آئینی عدالت کے لیے ان فیصلوں کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر ماضی میں عدالت نے کسی آمر کو یوزرپر یا غاصب کہہ کر کارروائی کی مثال قائم کی ہے تو یہ فیصلہ نئی آئینی کوڈ کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتا۔ اب دوسرے الفاظ میں شاعر سے معذرت کے ساتھ، کورا کاغذ ہے یہ آئین میرا، لکھ لیا نام اس پر تیرا۔ ویسے کیا فلمی ٹریجڈی ہے نا کہ کورے کاغذ کے حصول کے لیے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور آئینی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دے دیا گیا ہے، جہاں کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے سے کورے کاغذوں اور جو انتظامی محافظوں کی اکثریت ہے۔ اس لیے اب آئین میں یہ ترمیم بھی تجویز کی گئی ہے کہ اگر کوئی جج کہے کہ میں ٹرانسفر قبول نہیں کرتا تو اس انکار کو اس جج کا استعفیٰ تصور کیا جائے گا۔ پیغام رسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسا موقع آیا تو پھر ککھ بھی نہیں ہلے گا، بلکہ کورٹ رپورٹرز کی اکثریت اب یہ خدشہ جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ آزاد خیال ججز کو جن ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کیا جائے گا وہاں پر بھی انہیں مین رجسٹری کے بجائے ریموٹ رجسٹریز میں بھیجا جائے گا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پھر ہم مثال ہی لے لیتے ہیں، جہاں کے 5 جو ججز ہیں ان کا جسٹس ڈوگر سے تنازع چل رہا ہے۔ اب اگر ان میں سے کسی جج کا سندھ یا پھر بلوچستان ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا تو انہیں کوئٹہ یا پھر کراچی نہیں بلکہ انہیں تربت، خزدار، سکھر یا پھر لاڑکانہ جیسی رجسٹریز میں بھیجا جا سکتا ہے۔ یعنی آزاد خیال ججز کے لیے پیغام پھر بڑا ہی واضح ہے کہ مان جاؤ ورنہ گھر جاؤ، مائی وے اور ہائی وے۔ تو اگر یہ شک منظور ہو جاتی ہے تو اس شک کے متاثرین کے پاس پھر داد رسی کا واحد جو فورم ہے وہ تو آئینی عدالت ہی ہوگا۔ تو اب آئینی عدالت سے آپ کیا توقع رکھیں گے، جہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی بینچ جیسے ہی ججز ہوں گے جو اب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں کر سکے، اور اوپر سے پھر یہ 27ویں ترمیم آ گئی ہے۔ گویا کہ آزاد خیال ججز سرکاری ملازمین سے بھی نچلے درجے پر چلے گئے ہیں، کیونکہ سرکاری ملازمین کو بھی سروس ٹرائبیونل، اس کے بعد ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ میں اپیل کا حق تو ہوتا ہے، لیکن یہاں ججز کو پین کے ایک سٹروک سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کسی جج سے آزادی کی پھر کیا توقع رکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ پھر مثبت نتائج کا ہی بول بالا ہوگا۔ اب یہی وجہ ہے کہ آئینی عدالت کے جج کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ 68 ایئرز مقرر کی گئی ہے، یعنی کہ 65 سال کی عمر میں سپریم کورٹ سے جو دھڑے میں شامل جج ریٹائر ہوں گے وہ آئینی عدالت میں آ جائیں گے۔ اچھا، اب اور کسی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جسٹس امین الدین خان جو ہیں ان کے امکانات روشن ہیں، جو اگلے ماہ ریٹائر ہونے والے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس مثبت انداز میں انہوں نے آئینی بینچ کی نگہبانی کی ہے اس سے تو لگتا یہ ہے کہ آئینی بینچ کی طرح آئینی کورٹ کی اوپننگ بھی ان سے ہی کروائی جائے گی۔ البتہ کچھ اور امیدوار بھی کورٹ رپورٹرز کے مطابق شارع دستور کے چکر لگانے میں مصروف ہیں۔ خیر، اب اصل سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کیوں جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی میں اپنی طرف سے کوئی قیاس آرائی کرنے کے بجائے حکومت کے اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایسے ہی ایک راوی کے بقول جب یہ محسوس کیا گیا کہ کئی ججز محبت عمران میں بہہ چکے ہیں، عدلیہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو عمران خان تقسیم ہو چکی ہے، تو پھر یہ سب بندوبست کیا گیا جسے طاقت کے زور اور ڈنکے کی چوٹ پر نافذ کیا گیا، جس کے 2 مقاصد ہیں، ایک ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو کور کرنا اور دوسرا اقتدار کو طول دینا۔ اب یہ 27ویں ترمیم کے محرکین کے جو اپنے تجزیہ کار ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ میں تو ایک صحافی کو میں نے تو یہ کہتے ہوئے بھی یہ سنا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسا نظام تشکیل پا رہا ہے جہاں وزیر اعظم کا کردار وزیر کا اور فیلڈ مارشل کا بادشاہ جیسا ہوگا۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک اور ترمیم لانا پڑے گی جس میں چیف اعظم اور مشیر خاص کا نیا عہدہ متعارف کرانا پڑے گا۔
خیر اب آتے ہیں ضمنی نکات کی طرف، جس کا ذکر وزیر قانون جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مشیروں کی تعداد بڑھانے کی تجویز جو ہے وہ سامنے لائی گئی ہے۔ اچھا، پھر یوسف رضا گیلانی کے لیے بھی ایک شک رکھی گئی ہے۔ جی ہاں، وزیر قانون نے فلور آف دا سینٹ پر یہ کہا کہ چونکہ خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن 1 سال تاخیر کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے سینٹ چیئرمین کے الیکشن پر تنازع پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس ممکنہ تنازع کو ابھرنے سے پہلے ہی اس کا انتظام آئینی ترمیم سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ صرف خدشے کو رد کرنے کے لیے ترمیم لائی جا رہی ہے، تاکہ کل اٹھ کر کوئی چیئرمین سینٹ کا الیکشن اس بنیاد پہ چیلنج نہ کر دے کہ ایک صوبے کی تو اس میں نمائندگی ہی نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اب کس حد تک کور دینے کی یہ پلاننگ کی گئی ہے۔ تبھی میں کہوں نا کہ وہ چیئرمین سینٹ کیوں اتنی پھرتیاں دکھا رہے تھے، اب جب کہ سب کو حصہ بقدر جثہ دینے کا بندوبست ہو چکا ہے، اور اگر کچھ بچ گیا ہے تو خدا را یہ عوام کے لیے بھی آپ کوئی ترمیم لے آئیں جو گزشتہ 3 سالوں سے صرف قربانیاں ہی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ حکمرانوں کو یہ توفیق بھی نصیب ہو۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔